आज पाक से ज़मीन पार्टी के मरकज़ पे पीपल्स पार्टी के जनाब नासिर शाह साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब उनके डेलीगेशन यहाँ पे हमारे पास आया और ये हजरात आए, हमारे मेहमान आए और हमने इनको वेलकम किया है और इन्होंने हमसे वजूहात पूछी कि हमें क्या एतराज़ है ये लोकल गवर्नमेंट के बिल के ऊपर। हमने बिल्कुल जो बात हम करते चले आ रहे हैं, लोग हमें जानते हैं सारा, और हमने वो सारी बात जो है वो बंद कमरे में सारी बात की है और उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। हमारा मौक़िफ़ जो है वो वही मौक़िफ़ है जो हम कहते हैं। इन हज़रात का शुक्रिया कि ये आए हैं, पहल की है इन्होंने और इन्होंने हमारी बात सुनी है और इन्होंने इस बात का इरादा किया है कि हम इन तमाम बातों को इस पे सीरियसली गौर व फिक्र करके आपकी जितनी बातों को हम एंडोर्स कर सकते हैं हम उस पर एंडोर्स करेंगे। हमने अपनी बॉटम लाइन, अपनी तमाम चीज़ें शेयर की। आइन और कानून के दायरे में जो चीज़ें रहते हुए शहर के जो हालात हैं, जो ज़्यादतियाँ हैं, जो महरूमियाँ हैं, जो यहाँ पर शहर में ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, जो यहाँ पर रीज़न्स हैं, हमने बिल्कुल फ्रैंकली ये कहा कि देखिए आज से 40 साल पहले लिसानियत के नाम पर हम सब लोग जो है वो एक जगह जमा हो गए। आज उस लिसानियत के नाम पर जमा होने की उससे ज़्यादा रीज़न्स मौजूद हैं। ये पाक से ज़मीन पार्टी है जिसने इस शहर में लिसानियत के नारे को, तासुब की बात को ख़त्म किया है और हमने तमाम लोगों की बात की। और आज भी मैंने वाज़े की है ये वाली बात कि मैं तमाम ज़्यादतियों के ऊपर ये नहीं कह रहा कि हमारा कोई सिंधी भाई हमसे ज़्यादती कर रहा है। मैंने खुले लफ्ज़ों में ये वाली बात कही है, हमारे मेहमान हैं इनसे इजाज़त लेके ये बात कही है कि भाई हम जब ज़्यादतियों की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी का नाम लेते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी के से हमें एतराज़ात हैं। पीपल्स पार्टी हमारे साथ जो है वो इंसाफ नहीं कर रही, इस शहर के साथ इंसाफ नहीं कर रही। और हम सिर्फ इस शहर की बात नहीं करते बल्कि कराची से कश्मीर तक की बात है। ये लोकल गवर्नमेंट का कानून है, ये सिर्फ कराची को कराची की लोकल गवर्नमेंट को अख्तियार दिलाने की बात नहीं है। ये सिर्फ हैदराबाद के मेयर्स को या यूसी नाज़मीन को, चेयरमैन को, इलेक्टेड लोगों को अख्तियार दिलाने की बात नहीं है। ये तमाम कराची से लेकर कश्मीर तक ग्रास रूट लेवल पर 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट को अख्तियारात और वसाइल दिलाने की बात है। और अगर पीपल्स पार्टी ये अपना दिल बड़ा करेगी और ये बात मानेगी तो इसमें पीपल्स पार्टी का फ़ायदा है, उनकी बड़ाई है। ये साहिब हैसियत ने, अल्लाह ताला ने इनको अभी इक़्तिदार दिया है, इस इक़्तिदार से ये अपनी लोगों की दुआएं ले सकते हैं। और आज के दौर में ओवर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट कहीं से भी नहीं कामयाब है। आप नहीं चला सकते इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। आप उनको हक के हुक्मरानी दिए बगैर, हक हुक्मरानी भाई सिर्फ मेजॉरिटी वाले को नहीं चाहिए, हक हुक्मरानी अक़लियत में रहने वाले लोगों को भी चाहिए। उसी लिए ये सिस्टम डिवाइस हुआ है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि वफ़द ने, पीपल्स पार्टी के वफ़द ने पूरी बात तवज्जो से सुनी है और हमने कहा कि आप अपने चेयरमैन तक ये सारी बातें पहुँचाएँ और लोगों को रिलीफ दें। आपके पास आज अल्लाह ताला ने ये अख्तियार दे रखा है। दूसरी बात, टंडो अलायार के वाक़े का बहुत डिटेल से उस पर डिस्कशन हुई है और हमने गोशगुजार की कि आप चीफ मिनिस्टर साहब तो कहें कि पुलिस ने हैंडलिंग सही नहीं की है, पुलिस ने ज़्यादती की है। घरों में जिस तरह से वो जा रहे हैं, ख़वातीन के साथ जो बेहुरमती हो रही है। और सबसे बड़ी बात, एक तासुब ज़दा इंसान जो कि लसानियत के बुनियाद पर नफ़रतें बोता है, उसके बीज बोता है और उसको नफ़रत के अलावा कोई और बात हमने कभी सुनी नहीं। और एक लिसानी जमात के वो सरबरा हैं और एक उनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उस आदमी की तस्वीर एक लॉकअप में, अस्पताल में, जहाँ पे जिसको पुलिस कस्टडी में बंदा है, जो कि एक्सपेक्टेड और ये कंफर्म जो कि किलर है, उस किलर के साथ वो गुलदस्ता पेश करते हुए उनकी तस्वीर आ रही है और वो उनको एक्सेस दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। ये बहुत ज़्यादती की बात है। ये तो सिंध में लिसानी फसादात की आग लगाने के मुतरादिफ है। आज बहुत सारे लोगों को मौका मिल रहा है कि वो
لسانیت کے نام پر دوبارہ اپنی سیاست کو چمکائیں اور اس شہر اور اس صوبے کو دوبارہ آگ اور خون میں نہلائیں، اور وہ پھر اپنی سیاستوں کو چمکانے کے لیے دوبارہ وہ 10 سال کے بعد دوبارہ پھر وہ اجرتیں پہنائیں گے ایک دوسرے کو، دوبارہ بھائی بھائی ہو جائیں گے، لیکن غریب کا بچہ مر چکا ہوگا، پوری ایک نسل تباہ ہو چکی ہوگی، نفرتیں بڑھ چکی ہوں گی. تو ہم اس کو آج روکنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ گزارشات کی ہیں کہ ٹنڈولا یار کے واقعے کو بہت ہی سیریس انداز میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو کلپریٹس ہیں اور جنہوں نے یہ ایکسس دیا ہے، یہ گلدستہ پیش کرنے کی تصویریں آ رہی ہیں، اور یہ جو خواتین کے ساتھ جو بے رحمتی ہوئی ہے، اس کا فی الفور اس کا جو ہے اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، اور پھر قاتلوں کو جو کہ نون ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، انہوں نے شہید کیا ہے خلیل الرحمان خانزادہ بھولو بھائی کو، ان کو جو ہے وہ ان کو قرار واقعی جو ہے وہ قانون کے مطابق سزا ہوتے ہوئے دکھنا چاہیے، تاکہ قانون کے اوپر لوگوں کا حکومت کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور لوگ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں. ہم بھولو بھائی کے تمام لواحقین کے ساتھ ہم ساتھ کھڑے ہیں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن ہم پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہے ہیں. میرا وقت گیا تھا، تعزیت کے لیے گیا تھا، انیس قائم خانی صاحب سے بات ہوئی ہے ان کے بھائیوں کی، ان کے رشتےداروں کی، اور ہم کوئی آ کر جو ہے وہ میڈیا پہ کوئی سیاست نہیں کر رہے. ہم اس کو لسانی رنگ اور ہوا نہیں دینا چاہتے. یس، شہید ہونے والا مہاجر تھا، اور انفارچونیٹلی جس کے ہاتھ سے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ سندھی زبان بولنے والے شخص ہیں، لیکن اس بات پہ تمام سندھیوں کے خلاف بات نہیں کی جانی چاہیے. اس بات پہ تمام مہاجروں کو کسی ایک کمیونٹی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. ہم اس والی بات کا بھی اعادہ کرتے ہیں اور اس والی بات کو بھی ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ آج میری پارٹی میں ہر زبان بولنے والا آدمی ہے، اور ہر جگہ اچھے اور برے لوگ جو ظلم کر رہا ہے اس کی کوئی زبان نہیں ہے، اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب مسلک نہیں ہوتا. ظالم کو ظالم کہنا چاہیے، مظلوم کو مظلوم کہنا چاہیے. مظلوم چاہے کسی اور زبان کا بولنے والا ہو یا میری زبان بولنے والا ہو، اگر مظلوم ہے اس کو مظلوم کہا جائے گا. ظالم اگر میرے ساتھ بھی کھڑا ہے اور میری زبان بولنے والا بھی ہے، اس کو پاک سے زمین پارٹی اور مصطفیٰ کمال اور اس کے کارکنان اس کو ظالم ہی کہیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا احتجاجی پروگرام آلریڈی 30 جنوری کو اناؤنسڈ ہے. اس پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس پروگرام میں کوئی چینج نہیں ہے. ہم اپنا اس لیے کہ آج ہماری بات پیپلز پارٹی کے وفد نے، شاہ صاحب نے، ناصر بھائی نے، مرتضی وہاب صاحب نے، ان لوگوں نے سنی ہے. آج کوئی فیصلہ نہیں ہو گیا. آج ہماری بات، ہماری گزارشات سنی، اور ہم نے 2001 کے قانون کو سامنے رکھا ہے کہ 2001 کے والی شکل والی لوکل گورنمنٹ جو تھی وہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ تھی، اس کو بحال ہونا چاہیے، اس کو بحال ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنی لوگوں کو نومینیٹ کر دیں. ہم نے اپنے لوگوں کو ایک ٹیم چھوٹی نومینیٹ کر دی ہے، جو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کیونکہ ہمارا کام ہوا ہے اس کے اوپر، ہمارا اس کے اوپر جو ہے وہ اس سبجیکٹ کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی سینس اور نالج دی ہے، اس پہ عبور ہے ہمارے پاس، تو ہمارے لوگوں نے اس پہ بڑا کام کر رکھا ہے. ہم ان کو، میں کہوں کہ ہم ان کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں. میں بہت ہی سنبھل کے بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر یہ کوئی اچھا کام کریں گے، اسی پیپلز پارٹی کی جن کی میں مخالفت کرتا رہا ہوں، جن کے اوپر میں اعتراضات کرتا رہا ہوں، ہم میں اتنی کریج ہے کہ ان کی صحیح بات کو بھی ہم صحیح کہہ سکیں، بشرطے کہ وہ صحیح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو. یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے پاس آئے ہیں، ان کا بہت احترام ہے، اور ہم نے ان کا شکریہ ادا بھی کیا ہے، اور ہم نے ان کو ویلکم بھی کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بات چیت سب سے ہوگی. بات چیت ہر وقت ہر کسی کے لیے تیار ہیں، اور وہی بات ہوگی جو ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں. انہی الفاظوں کے ساتھ میں جو ہے وہ ناصر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا اگر یہ کچھ گزارشات کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. آج یہاں پہ آئے ہیں اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے، جو پورے پاکستان اور پورے صوبے کی ترقی کے لیے، اس کو لے کے یہاں پہ آئے ہیں. اور ہم نے جو قوانین میں 2013 کے جو بلدیاتی قوانین تھے اس میں جو ترامیم کی ہیں اپنے تئیں، تو ہم نے بہت زیادہ بہتر اس کو کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ظاہر ہے جب ہم نے اناؤنس کیا اس کے بعد ہر طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، اور ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں. اسی لیے یہاں پہ بھی آئے ہیں، اور مصطفیٰ بھائی نے اور ان کی پوری ٹیم نے ان کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے،
اور اب جو ہماری دیگر میٹنگس ہوں گی تو بہت ساری چیزوں میں بہتری آئے گی، اور وہ جو قوانین، وہ جو اختیارات تھرڈ ٹیئر کے ہیں وہ بالکل اس میں دیے جائیں گے. تو ظاہر ہے مے بی من اور ان نہ صحیح، لیکن بہت ساری چیزوں پہ انشاءاللہ اتفاق جو ہے وہ ہو جائے گا. اور پھر جس طرح ٹنڈو الیار والی بات ہوئی تو وہ ویسے بھی چیف منسٹر صاحب نے اس پر نوٹس لیا ہے، لیکن جس طرح جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر بالکل ایکشن ہوگا. اور ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ شروع سے موقف ہے کہ جو بھی ہو، جس نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جو جن کی جو دنیا سے گئے ہیں ان کے لواحقین کے دکھ میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں، ہمارے وفد بھی وہاں پہ گئے ہیں. اور جو جہاں جہاں اس طرح کی کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور خاص طور پر جس طرح کچھ فوٹیج ہیں کہ وہ خواتین پر کوئی لاٹھی چارج ہوئی ہے یا کوئی اور زیادتی ہوئی ہے، تو اس پر بالکل ایکشن لیا جائے گا. اور وہ بات بھی کہ جو ایکسیس دیا گیا ہے اس پر بھی ضرور انشاءاللہ ایکشن ہوگا. اور یہ جو اردو بولنے والے ہیں، سندھی بولنے والے ہیں، جو بھی زبان بولنے والے ہیں، وہ سب ہمارے لیے قابل عزت و احترام ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی تفریق کی، لسانیت کی سیاست پر یقین نہیں ہے. سر یہ بتائیے کہ یہ کیسے مذاکرات ہوں گے؟ جماعت اسلامی کے پاس بھی آپ لوگ گئے تھے، وہ اس کے بعد ایک دفعہ کی ملاقات کے بعد وہ انتظار کرتے رہ گئے، آپ پھر ان کے پاس بھی آ گئے، پھر ایک وفد بنے گا، پھر ایک دوسرے کو گزارشات کی جائیں گی. کب تک چلتا رہے گا سر یہ تماشا؟ یہ کب تک؟ صوبے میں حالات بڑے سنگین ہو چکے ہیں. دیکھیں، میں ایک عرض کر دوں کہ سنگین میں بھی آپ کی سوچ میں ہوں، اور ہم نے اس سنگینی کو ہی روکنا ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بات ہوئی، پی ایس پی کے پاس بھی آئے ہیں، دیگر سے بھی رابطے میں ہیں کہ جو خدشات ہیں اس کو دور کیے جائیں اور بہتری کی طرف جایا جائے. اور جو خراج تحسین یا جو ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو اس وقت کھل کر بات کی ان لوگوں کے خلاف جن کے لیے کوئی یہاں پہ بات نہیں کرتا تھا، تو یہ تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور پھر ان کے میں اس بات پر بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی صوبے کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کی، ہمیشہ بھائی چارے کی بات کی ہے. لسانیت کے جو ایک جذبات کہہ لیں یا وہ جو ایک نفرت کا بیج بونے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں ہمیشہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے. تو اس لیے ہمیں ان کے لیے انتہائی عزت و احترام ہے. ہماری سیاسی جو تلخیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں ہماری سوچ اپنی اپنی ہے، اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن جو اچھی بات ہے اس کو ہم کھل کر تسلیم بھی کرتے ہیں. اس میں شاہ صاحب، آپ لوگوں کی متعدد پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں جس میں آپ بھائی بھی کھڑے ہوئے اور دوسرے جو سعید غنی صاحب تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کے پاس تو ایک کونسلر بھی نہیں ہے، ایم پی اے بھی نہیں ہے، ایم ایل اے بھی نہیں ہے، یہ تو گلی میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ان سے تو بات بھی نہیں کی جا سکتی. تو کیا وجہ ہے آج آپ یہاں پر آئے؟ خود آئے یا کسی نے بھیجا ہے؟ دیکھیں، نہ حکومت سرنڈر کرتی ہے، نہ ہی کوئی یہ باتیں پولیٹیکلی طور پر بالکل کی جاتی ہیں اور اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن ابھی حالیہ جو انتخابات ہوئے 249 کے، اگر دیگر جو دوسرے لوگ جو دعویٰ کرتے رہے ہیں جو اس وقت جیتے بھی تھے اور بہت ساری باتیں کرتے تھے، ان سے تو مصطفیٰ بھائی کے بہت زیادہ ووٹ تھے. تو ابھی جو آنے والا الیکشن ہے یہ دیکھیں اس پہ فیصلہ ہوگا کیا ہوگا سلسلہ. دیکھیں، جب کوئی بات، جب پریس کانفرنس میں آپ کی طرف سے کوشچن آتے ہیں اور کہیں آپ حوالہ دیتے ہیں تو اس کے جواب میں سعید صاحب نے یا کسی نے ہم میں سے کسی اور نے بات کی ہوگی، اسی طرح دیگر جگہ سے بھی بات آ سکتی ہے. تو یہ لگائی بجائی آپ نہ کیا کریں. صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ترمیمی بل کو لے کے ڈیلے ٹیکٹکس کا رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں کیا آپ کو بلدیاتی انتخابات کب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس سے بھی تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں، ہم مکمل طور پر تیار ہیں. آج بھی آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے. آج بھی ہم نے مرزا صاحب نے اور ہم نے یہی بات رکھی کہ اگر کوئی اس طرح کی صورت حال رہتی ہے تو یہ اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا یہ ہوگا کہ یہ الیکشن ڈیلے ہوں گے، اور وہ ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو. پھر یہ عوام کا کام ہے کہ جس کو بھی لے آئے، جس کو بھی منتخب کرے، اور وہ جو تھرڈ ٹیئر ہے وہ آئے اور خدمت کرے. اس پہ اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں کہ کوئی کہے کہ ان کو زیادہ امپاور کیا جائے، کسی نے اپنے طور پر
ان کو دوسرے پاور دیے ہوئے ہیں، تو اس بات پر ہی اتفاق کرنا ہے اور اس کو مزید اسٹرینتھن کرنا ہے. اس لیے بات ہو رہی ہے اور ہم الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ الیکشن شاہ صاحب کے پاس سیٹیں ہیں، ایم کیو ایم کے پاس سیٹیں ہیں، پی ٹی آئی کے پاس سیٹیں ہیں، وہ اسمبلی میں موجود ہیں، آپ ان کے پاس نہیں جا رہے، ان سے بات چیت نہیں ہو رہی. جماعت اسلامی کے پاس ایک سیٹ ہے، مصطفیٰ بھائی کے پاس ایک بھی سیٹ ہے، ان سے تو آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جا بھی رہے، ان کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ جی ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے کہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ ہم ان کے پاس نہیں جا رہے، لیکن کچھ لوگوں کا ایجنڈا ایک ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکلی طور پر پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہوتی ہے. میں نے آپ کے علم میں بلکہ انہوں نے خود کہا بھی تھا علیم عادل صاحب نے آپ کے دوستوں کے پوچھنے پہ کہ جی انہوں نے کال کی ہے اور وہ ملنا چاہتے ہیں، تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ اے پی سی کے بعد ملیں گے. ہم تو انتظار بھی کر رہے ہیں اور ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی اسی طرح دیگر کے ساتھ بھی، تاکہ اس کو افہام و تفہیم سے، لیکن جن کا مقصد ہی صرف یہ ہو. پی ٹی آئی دیکھیں اگر بہت زیادہ سنسیئر ہو اس تھرڈ ٹیئر سے، تو وہ کبھی بھی پنجاب میں جو منتخب لوگ تھے ان کو 2 سال پہلے گھر نہ بھیجتے، اسلام آباد کے میئر کو گھر نہ بھیجتے. اور آج آپ خود دیکھ لیں تو آپ ان سے پوچھا کریں نا کہ پاکستان میں ان کی حکومت ہے، کے پی میں، بلوچستان میں، پنجاب میں. کیا وجہ ہے کہ کے پی کا جو بلدیاتی قوانین ہیں مختلف ہیں، پنجاب کے مختلف ہیں؟ تو یہ تو ان کی کوئی صرف اب بھی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ جو ان کی نااہلی کی وجہ سے آج ایک عام پاکستانی بھگت رہا ہے، جس کرب سے گزر رہا ہے، وہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بڑی آسانی سے کرتے ہیں. اس سے میں بہت کامیاب ہیں. اچھا شاہ صاحب، آپ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے اب وہ آج جلسے کی صورت اختیار کر جائے گا، کیونکہ ابھی جماعت اسلامی پاکستان راجو لگما خطاب بھی کریں گے. سر 24 دن ہو گئے ہیں، تو آپ وہاں جا کے اگلا دور کریں، مذاکرات کریں اور دھرنا ختم کرائیں. وہاں کے لوگوں کو بھی بڑی پریشانی جو وہاں پہ رہتے ہیں. دیکھیں ہم ان کے پاس پہلے بھی گئے تھے، اس کے بعد بھی میٹنگز ہوئی ہیں اسمبلی کے، ہماری کمیٹی روم میں میٹنگ ہوئی ہے، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم نے انہیں یہی لے کے گئے تھے گزارش کہ جو شدت ہے موسم کی، اس میں جو وہاں پہ بیٹھتے ہیں لوگ، جو بزرگ، بچے، خواتین، جوان، جو کچھ ایک ٹائم آ کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ، تو ان کی تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو موخر کر دیں. جو ہم ترامیم یا دیگر بہتری لا رہے ہیں اگر اس پہ ان کو اتفاق نہ ہو تو پھر دوبارہ بھی دے سکتے ہیں دھرنا. تو ہم نے تو ان کو پہلے بھی ریکویسٹ کی، اب دوبارہ بھی کریں گے. اچھا شاہ صاحب آپ کا بلدیاتی قانون پر بیس پوائنٹ کون سا؟ آئین کا آرٹیکل 140 اے ہے، یا خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بلدیاتی قانون کو لے کر آپ سندھ میں اس کا نفاذ چاہتے ہیں؟ بنیاد آپ کی کہاں پر ہے؟ ہماری 140 اے پہ ہی ہے، لیکن اب اس کی جو تشریح ہے وہ ہر کوئی اپنے طور پر کرتا ہے، تو ہمارے لحاظ سے تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ 3 سال میں جو عوام ہے بہت زیادہ کرب کا شکار ہے، تو یقیناً فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کو تحفظات ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو آپ سے ایک دوسرے سے تحفظات ہیں، لیکن ان تحفظات کے باوجود عوام کو ان 3 سال میں یا 13 سال میں کراچی کی عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا. تو کیا وجہ ہے کہ یہ اختلافات آپس کے ختم کر کے عوام کو ریلیف کے لیے کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ اور زرداری صاحب ہمیشہ جو ہے وہ سیاسی مفاہمت کے جادوگر ہیں، تو اس معاملے میں، عوام کے معاملے میں ان کی مفاہمت کہاں چلی جاتی ہے؟ دیکھیں عوام کی خدمت کر رہے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق یہاں پہ بہت سارے ترقیاتی کام ہوئے ہیں. آپ کے یہ جو روڈ ہیں، جو راستے ہیں، جو اوور ہیڈ انڈر پاس انفراسٹرکچر جو ہے اس کا گواہ ہے. پتہ نہیں آپ کو بھی وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آتی کہیں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جگہوں پہ. آپ تو دیکھ لیا کریں، بہتری کی ضرورت ہے اور اس میں ہم لوگ بہتری لانے کی پوری کوشش. شاہ صاحب یہ بتا دے گا کہ جماعت اسلامی کا تو دھرنا چل ہی رہا ہے سندھ اسمبلی کے باہر، ان کو آپ نے اجازت بھی دی ہوئی ہے. آج آپ نے پی ایس پی کی بات سنی، گزارشات بھی سن لی. اگر آپ کا کوئی ان سے معاہدہ نہیں ہو پاتا، کوئی بات چیت نہیں طے ہو پاتی ہے، تو سی ایم ہاؤس کے باہر ان کو دھرنا دینے کی اجازت دی جائے گی یا کوئی ایکشن لیں گے پھر؟ دیکھیں پولیٹیکلی طور پر جس طرح کی بھی کوئی موو ہے، جس کی بھی، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں روکتی. آپ کے علم میں ہے کہ کافی دنوں سے یہ دھرنا جاری ہے وہاں پہ، اور مارچ بھی کیے گئے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں. تو جو سیاسی طور پر کوئی موو ہے اور پرامن موو کو کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں روکا جائے. اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، کوئی قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اور تشدد یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. ادروائز ہر کسی کو اجازت ہے.
So, आप क्या कहेंगे? Thank you. आप क्या कहेंगे अगर आपको रोका गया यहाँ जाने से? वो इंशाल्लाह ताला जो हम भी कोई काम जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी और गैर इखलाकी बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर करना होता तो हमारे पास, आपको पता है, शहर में 6 सालों में हमारा ये रिकॉर्ड है सारा कि बड़े अजीब से अजीब टाइम चैलेंजेस वक्त आए, लेकिन हमने पलट कर किसी को पत्थर भी नहीं मारा। और हमारी तमाम बातों में पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। हमारे पास कंटेंट है, हम सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं। और अगर लोग समझें, साहिब इख्तिदार लोग समझें, तो बेसिकली हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हम उन्हीं की, अगर लोग मुतमईन होंगे तो वक्त के हुक्मरानों को ही अच्छा कहेंगे ना। अगर लोग बदजन हो रहे हैं या ख़राबी हो रही है तो वक्त के हुक्मरानों के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा चीज़ों को खुले दिल के, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी हिस्ट्री ऐसी रही है कि हर काम, हर बात के पीछे चेक किया जाता है कि भाई इसके पीछे कहानी क्या है। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास कोई कहानी नहीं है। हमारे 6 साल का रिकॉर्ड है कि हमारे दिल में जो बात होती है वो हमारी ज़ुबान पे बात होती है। तो मुनाफत हमने नहीं की, तो हम कोई भी काम गैर आइनी नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला, कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। और सियासी लोग हैं, सियासी तौर पर, आइनी तौर पर और कानूनी तौर पर जो पॉसिबल होगा वो करेंगे। और इंशाल्लाह ताला कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में नहीं लेगा इंशाल्लाह।